अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 7। दुआ से बड़ा हथियार कोई नहीं होता हुस्नुल माप। नाना जान की आवाज़ तयक्कुन से भरपूर थी, तो नाना जान को कैसे पता चल गया कि वो हुस्नुल की ठोड़ी गिरे पान में घुस गई। मगर दुआ की शक्लें होती हैं, हर दुआ कबूल हो जाने के लिए नहीं होती, बल्कि और अब नाना जान कहेंगे जो दुआ दुनिया में कबूल ना हो वो आखिरत के लिए बचा ली जाती हैं और इनका अजर आखिरत में मिलता है, मगर इसे मूसा दुनिया में ही चाहिए। इसने इतनी जोर से जबड़े बिंचे थे कि हड्डियां उभर आईं, रगें दिखाई देने लगीं। दुआ कबूल ना होने में भी इस मालिक की मसलहत होती है। वो बेहतर जानता है हमारे हक में क्या बेहतर है क्या नहीं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, मैं भी जानती हूँ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़िद्दी लहजे में ज़ेरे लब बोली। नाना जान की नज़रें इसके झुके सर पर जमी थीं। उसका दुपट्टा कुछ ढलक गया था। उबैदा ने कुछ गलती कर दी और सही कहते हैं, बच्चों से बात करने में सबसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बाप के इंतकाल पर सबकी जिद को सब्र आ गया था। अबू कहाँ चले गए? अबू को लाएं, मगर हुस्नुल माप को करार ना आया। उसे अबू चाहिए तो चाहिए। जो एक बार अल्लाह के पास चला जाए वो वापस नहीं आता। सिबगा ज़्यादा अक्लमंद थी और वो साकित रह गई, मगर फिर उसे हल सूझ गया था। वो अल्लाह से अबू को वापस मांग लेगी। अल्लाह दुआएं सुनता है और बच्चों की तो कभी रद्द नहीं करता। और फिर इसने चलते फिरते अबू की वापसी का तकाजा शुरू कर दिया, सबसे छुपकर, खुशू खुजू से। और एक रोज़ नाना जान ने ये सब जान लिया। इन्हें इस पर रहम आया, दुख हुआ, मगर साथ ही उसे समझाना भी ज़रूरी था। हर दुआ कबूल होने के लिए नहीं होती हुस्नुल माप, मगर सब तो कहते हैं अल्लाह दुआएं सुनता है। हाँ, मगर जिन्हें अल्लाह वापस बुला ले फिर वापस नहीं भेजता, उसका एक निज़ाम है। जो दुआएं इस निज़ाम में हलल डालें वो कबूल नहीं होती। जैसे नीम के दरख्त पर गुलाब नहीं खिल सकते, ऐसी दुआ करने से मना किया गया है। वो हैरान रह गई थी। मैंने तुम्हें दुआ के बारे में बताया था, तुम्हें याद है? नाना जान ने उसे मुहातिब किया। हुस्नुल का सर उठा। नहीं तो ऐसा कब हुआ? इसकी तो इस मौजू पर नाना जान से बात ही नहीं हुई। नाना जान के लबों पर शफीक मुस्कुराहट फैल गई। जब तुम बचपन में अपने अब्बू की वापसी के लिए दुआएं करती थीं। ओह, हुस्नुल के चेहरे पर हिजालत उभरी, फिर इसका सर नफी में हिला। ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन की याद ने लहजा मुतबस्सम कर दिया। नाना जान भी मुस्कुरा रहे थे। फिर इसी मुस्कुराहट के दौरान इन्होंने अगला सवाल कर दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था। नाना जान ने कसदन रुककर उसे देखा। ये नीम के पेड़ पर गुलाब खिल जाएं जैसी दुआ तो नहीं है। हुस्नुल का रंग फक हो गया। हल खुश्क और ख्वास जाते रहे। बाकी कोई मसला है, कुछ चाहिए, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझसे कह सकती हो। मैं तो इस खुशफहमी में मगन हूँ कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हें मरहूमियों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। हाँ, बाप लाकर देना इख्तियार से बाहर की चीज़ था। ओ खुदा, तो वो इसे आज भी वही हुस्न समझ रहे थे जो अबू मांगती थी। नहीं, बस मुझे यूं ही मुतालिया करना था। उसने खुद पर काबू पा लिया। वो अरीबा के चेहरे पर दानों के निशानात आ गए हैं। वो परेशान थी तो कहने लगी, कोई दुआ हो तो। उसे सूझ ही गया एक बहाना। 5 वक्त वुजू करने से जल्दी मसाइल का तदारुक होता है। वो मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाने लगे थे। मैंने बताया था उसे, उसने फौरन कहा। नाना जान ने सर हिलाया। वो इसका चेहरा पढ़ना चाह रहे थे जहां कशमकश रकम थी। दुआ से तकदीर बदल भी तो जाती है, इसके मुंह से निकला। बिल्कुल, मगर दुआ का भी एक दायरा इख्तियार होता है, एक हदबंदी होती है। लेकिन दुनिया की हर चीज़ तो अल्लाह की है ना, वो जिसे चाहे दे। वो गैर इरादी तौर पर खुलकर हुज्जत पर उतर आई और नाना जो किसी खास बात के गुमान में गुफ्तगू को यहाँ तक ले आए थे कि वो खुलने लगी और बेखबर भी रही। नाना की ज़माना शनासी के सामने तो वो कल का बच्चा ही थी ना। कुछ वक्त जाता तो सब कुछ उगल देती। हाँ, मगर अल्लाह छीन कर नहीं देता। जो जिसके लिए है वो उसी का ही रहेगा। आपको इससे अच्छा या दूसरा तो दे सकता है, मगर छीन झपट उखाड़ पिछाड़ अल्लाह के निज़ाम का हिस्सा नहीं। वो हर काम बड़े मुनज़्ज़म से करता है। हुस्नुल के पुरुमीद चेहरे पर तारीकी फैल गई, मगर फ़ोन बेल की वजह से नाना जान की नज़र भटक गई, वरना वो हकीकत तक पहुंच जाते और फिर साफ सीधे अल्फाज से इन्हें कौन रोकता। वो तो हुस्नुल की किस्मत अच्छी रही। उसने इजाज़त तलब निगाहों से इन्हें देखा। नाना जान ने शफ़क़त से भरपूर अंदाज से
سر کو ہلا دیا۔ وہ اٹھی تو قدموں میں شکستگی اور چہرے پر غم تحریر تھا، اور غم دھواں دار ہوتا ہے، فوراً آنکھوں میں بھر جاتا ہے۔ وہ جب تک نانا جان کی نگاہوں کے حصار میں رہی، متوازی قدم اٹھائے لائبریری سے نکلتے ہی اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ تو اگر اللہ نے اسے کسی اور کے لیے لکھ دیا ہے، اسے کسی اور کو دے چکا ہے، تو مجھے نہیں دے گا۔ اس سوچ ہی سے اس کے دل کو دھکا لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں مانگ لوں گی، میں اللہ کو منا لوں گی، اسے مجھے دے دیں، اور اگر وہ کسی اور کے نام ہے تو اسے کچھ اور دے دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، مگر مجھے تو بس وہی چاہیے۔ اس کے لہجے کی ہر دھرمی بتانے کو مثالیں ڈھونڈنا مشکل تھا، اتنا ہی مشکل جتنا اسے سمجھانا، مگر سمجھانے کا مرحلہ تو تب آتا نا جب وہ کسی کو بتاتی۔ اس نے تو سب کچھ اپنے بلبوتے پر کر لینے کی ٹھان لی تھی۔ 5 وقت اللہ کے حضور جھکنا اس کی تربیت کا حصہ تھا۔ یہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی طرح کی ایک عادت تھی، مگر اس میں جو خشوع حضور پابندی اب آئی تھی وہ سب گھر والوں کے لیے حیران کن مگر خوش کن بھی تھی۔ اس کے وظائف اور طویل دعائیں، کسی کو ان کا سبب نہیں معلوم تھا، شاید امتحان، شاید خوف خدا، یا پھر اللہ کی رحمت۔ اسے اب کسی بھی کام کے لیے نہیں کہنا پڑتا تھا، وہ ایک لگے بندے معمول کی طرح سب کرتی تھی۔ اس کے اکڑے بیزاری جو بدتمیزی کو جنم دیتی تھی جیسے ختم ہو رہی تھی۔ امی کے لیے یہ تبدیلی خوش آئندہ تھی، وہ اعتراضات اور نکتہ چینی چھوڑ چکی تھی۔ اس کے لبوں پر بہت سارے سوالوں کے جواب میں فقط ہلکی مسکراہٹ در آتی۔ امی کی بے خبری کو سلام۔ ماہرو، اریبہ اور حلیمہ تینوں کے لیے اس کا رویہ حیران کن تھا۔ انکشافات کے اگلے روز وہ ہلکی پھلکی اور یوں نارمل تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ تینوں بہت سے جملے، مثالیں، وضاحتیں تیار کر کے لائیں تھیں، مگر اس نے جیسے اس باب کو بند کر دیا تھا بنا حل کیے۔ وہ اسے بے وقوف کا مکل یونوپیا کی ملکہ سمجھ رہی تھی، مگر وہ بے وقوف نہیں تھی، وہ شاید خود غرض تھی، اپنے مطلب کے لیے ہر جائز ناجائز راستہ اپنا لینے والی۔ کل تک سجدے صبح و شام کی ٹکرے تھے، آج ان میں عاجزی اور استحکام ابھر آیا تھا۔ دعا پہلے جزو نماز تھی، وہ نماز مکمل کرنے پر ہاتھ اٹھا لیتی تھی، چند مخصوص دعائیں۔ آج ٹکٹکی باندھ کر یوں ارد گرد سے غافل ہوتی کہ اسے چونکایا جاتا۔ دوگلی، منافق، مطلب پرست، خود غرض۔ کل کی اکتاہٹ اپنی غرض کی خاطر لگاوٹ میں بدل گئی۔ اسے آئینہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے سجدے اور تسبیح کی انگلیاں غرض کے شیرے میں لتھڑی ہوئی تھیں۔ ایسے گر گرا کر تو اللہ سے اللہ کو مانگا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے بندے کو مانگ رہی تھی۔ اس نے کتنے ہی نوافل مان لیے تھے۔ حسن المآب جانتی نہ تھی وہ مٹی کی ڈیری پر بیٹھا جعلی فقیر تھی، جو مجمع تو اکٹھا کر سکتا ہے مگر مرید نہیں، جو اپنے حلیے چال ڈھال سے اللہ کا بندہ نظر آتا ہے مگر اس میں بندگی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حسن المآب اپنی غرض کی خاطر نیک ہو چکی تھی، مگر ایسی نیکی جو دریا میں ڈالی جائے تو دریا خشک ہو جاتے ہیں۔ اللہ منافقت کو پسند نہیں کرتا۔ محی الدین سہگل اپنی پریشانی کے جواب میں عقیلہ کی فرمائش سن بن-چکے رہ گئے۔ انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی، مگر حدشہ بیان کر دیا تھا، کیا سمیع الدین مان جائے گا؟ اور اسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ ان کے ساتھ آ کر تو رہنے لگا تھا، صبح و شام کا ساتھ کھانا پینا، باقاعدہ گپ شپ بھی، مگر اس کے باوجود اس کی اپنی ایک دنیا تھی۔ لیکن وہ بدر کی طرح بدید نہیں۔ عقیلہ کہیں کھو گئیں۔ وہ کہتا تھا اس کے بدید ہونے کا باعث ہم دونوں ہی تھے، ہم نے سب کچھ اسی کے لیے تو کیا تھا۔ محی الدین بدر کے ذکر پر ہمیشہ کھو سے جاتے تھے، مگر وہ اسی کو ہماری خود غرضی کہتا رہا۔ عقیلہ بولی، اور آج مجھے لگتا ہے وہ شاید صحیح تھا۔ وہ ہمیں مرود الزام ٹھہراتا رہا کہ عہدہ بڑھانے اور نوٹ کمانے کی ہوس میں ہم نے اسے اگنور کیا۔ وہ اپنی ساری برائیوں کو ہماری لاپرواہیوں کا رزلٹ کہتا رہا۔ وہ ٹھیک کہتا ہے عقیلہ، ہم نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ پتہ ہے سہگل غلطی کہاں ہوئی؟ اسے اچھی انگلش آئے تو انگلش بولتی میڈ رکھ دی، وہ مینرڈ سیکھ لے، کانٹے چھری سے کھانا، اسے ایک لاڈلا بچہ بنانے کے لیے ہم نے خوب پیسہ خرچ کیا۔ سب ٹھیک تھا، مگر ایک بار دن میں یا ہفتے میں یا چلو مہینے میں پل بھر کو رک کر دیکھ تو لیتے، کیا وہ وہی بن رہا ہے جو ہم بنانا چاہ رہے تھے؟ اس کی زندگی فلپ نے برباد کی تھی۔ محی الدین پر براہ راست الزام آ رہا تھا۔ وہ تنہائی میں تو خود کو ساری غلطیاں گنوا دیتے تھے، مگر عقیلہ کے منہ سے سچ سن کر تڑپ اٹھے۔ اور فلپ کو لایا کون تھا؟
عقیلہ کا لہجہ چور چور ہو گیا، آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ محی الدین لاجواب ہو گئے۔ ہاں وہی تو لائے تھے اسے، ایک بے دین انگریز جو مذہب پر یقین نہیں رکھتا تھا، جو فرد کی آزادی کو اہم مانتا تھا، حدود و قیود سے ناشنا مگر ایک بے حد پڑھا لکھا انگریز، اور انہوں نے وقت کی شدید قلت کے باعث اپنے بیٹے کی پرورش کا ذمہ اسے دے دیا۔ 12-13 برس تک آیا کی گود سے گرمی تلاشتا ننھا بدر الدین اب عمر کے اس دور میں تھا جہاں ماں کی انگلی چھوڑتا باپ کی کلائی تھام لی جاتی ہے، مگر وہ تو محی الدین سہگل کی زندگی کا اہم ترین دور تھا۔ وہ وفاقی دارالحکومت کی مشری کا اہم پرزہ بن چکے تھے۔ حکومت کا آنا، حکومت کا جانا سب ان کی میز پر طے ہوتا تھا۔ پورے ملک کا نظام سنبھالنا اہم تھا یا 12-13 برس کے بچے کو فلپ تھمانا۔ فلپ اینڈرسن کون تھا؟ کہاں سے آیا؟ اس کا آگا پیچھا کیا تھا؟ خبر نہیں۔ ہاں مگر وہ گورا تھا۔ اس کے موٹے پپوٹوں والی آنکھوں کے سبز ڈیلے بے حد پر اسرار معلوم ہوتے تھے، مگر وہ بے حد مؤثر تھا۔ وہ گلے پر سرخ بو لگاتا تھا اور دونوں ہاتھ باندھے ہوئے، اس کے بال چھوٹے اور نفاست سے تراشے ہوئے تھے، وہ انہیں ہمیشہ سلیقے سے جمائے رہتا۔ وہ بہت مہذب اور چاق و چوبند تھا۔ 4 ماہ کے مختصر عرصے میں ہی بدر خالص برطانوی لہجے میں انگریزی بولنے لگا۔ عقیلہ اور محی پہلے سے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ان کا شمار کریم میں ہوتا تھا۔ وہ کنگ میکرز کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے، مگر اندر سے تو وہی غلام ذہنیت تھی۔ بیٹا جو ان کی طلب کے بغیر یوں ہی اچانک زندگی میں آیا تھا، اب ایک قابل فخر پیکج میں ڈلتا جا رہا تھا۔ محی الدین کو خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ تو دراصل فلپ اینڈرسن جونیئر بنتا جا رہا تھا۔ اس نے بال چھوٹے کروا کے بالکل اس جیسے کر دیے تھے۔ اس کے چہرے پر ابھی ہلکا سنہرا رواں تھا، مگر وہ ہو بہو فلپ جیسی قلمیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ محی الدین سہگل کا بیٹا تھا اور اسے ان کا پرتو ہونا چاہیے تھا، مگر حیران کن حد تک وہ فلپ اینڈرسن کی کاپی بن گیا۔ بدر کی ساری دنیا فلپ تک محدود تھی۔ وہ سب سے زیادہ لگاؤ اور محبت اس کے لیے محسوس کرتا تھا۔ دوسری جانب فلپ کی دنیا کی واحد محبت بدر الدین سہگل تھا، مگر یہ محبت ایک ہوسکار کی محبت تھی۔ وہ چھوٹی آنکھوں والا گدھ تھا جو مردار کھاتا ہے۔ اس نے پہلے بدر کو اپنی محبت اور توجہ کی موت سلایا اور پھر اسے روز کی بنیاد پر نوچنے کا کام کیا۔ بدر کے دل میں فلپ کی محبت کل سرمایہ تھی۔ وہ حیران ہوا، رویا، تڑپا، ڈر گیا، مگر اس نے قصداً ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جو اس سرمایہ کو کم کر دیتا۔ نیچے والے کمرے میں والدین موجود تھے، گیٹ پر 2 چوکیدار، گلی کے کونے پر سیکیورٹی وین کا پہرا بھی، اور اندر نقب زن نے وہ کارروائی دکھائی تھی کہ دیوار تک کو خبر نہ ہوئی کہ چھید ہوا کہاں۔ یہ جسمانی تشدد تھا، مگر ذہن پر پڑنے والا اثر زیادہ خوفناک نتائج کا حامل تھا۔ ایک بے دین شخص کے زیر سایہ جو معاشرے کے حدود و قیود سے عاجز، ایک آزاد معاشرے کو پسند کرنے والا، جس کی پہلی اور آخری خواہش شخصی آزادی تھی۔ فلپ کسی دین کا ماننے والا نہیں تھا، اسی لیے اس پر کسی قسم کی کوئی حد نافذ نہیں ہوتی تھی، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی اچھائی تنقید کے لیے نہیں تھی۔ گھر میں فلپ اور باہر مشنری اسکول، وہ دن بدن تباہی کے گڑھے میں گرتا جا رہا تھا۔ عقیلہ اور محی الدین بہت خوش تھے، اور خوش نصیب ہی انہیں بیٹے کے لیے اتنا اچھا مددگار مل گیا جو دوست کی طرف ساتھ کھیلتا، ٹیچر کی طرح پڑھاتا، باپ جیسی شفقت دیتا اور بہت کچھ۔ وہ بھی ایک قابل فخر دن تھا جب اس نے محض 17 برس کی عمر میں باہر جا کر مزید پڑھائی کی خواہش ظاہر کی، اور عقیلہ اور محی الدین کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ آخر اتنا کماتے کس کے لیے تھے؟ اور اب فلپ بھی اپنے ملک لوٹ جانے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس روز بھی فلپ کی آنکھیں جھکی اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اس کے ممنون تھے اور اظہار کر رہے تھے۔ وہ بھی ممنون تھا، مگر اظہار کا تکلف کیوں؟ عقیلہ صبح ہی اسے گڈ بائے کہہ چکی تھیں، اس لیے اپنے تمام شاپنگ اب لندن ہی سے کرنی تھی۔ وہ اسے فلپ کے ہمراہ بازار بھیج کر اپنا فرض پورا کر چکی تھیں۔ اسے رات 10 بجے گھر سے نکلنا تھا۔ عقیلہ شام کے وقت کسی میٹنگ کے سلسلے میں جانے والی تھی۔ یوں ہی دھیان آنے پر ممتا کے ہاتھوں وہ نکلتے نکلتے بدر کے کمرے کی جانب مڑ گئیں۔ وہ پہلی بار اتنے لمبے عرصے کے لیے دور جا رہا تھا۔ اب ملنا تو ایک عرصے کے بعد ہی ہوتا، اور وہ بڑا خاموش دبا گمسم بچہ تھا، بے حد خوبصورت، تندرست ذہن۔ وہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ بیٹی سے ان دونوں کا لگاؤ فطرتاً زیادہ تھا، اور پھر بدر کے پاس فلپ تھا نہ۔
وہ قیمتی دوپٹہ سنبھال کے پرس کو سینے سے چپکائے دبریز قالین پر دھیرے دھیرے چلتے بدر کے کمرے کی طرف آئیں۔ آدھ کھلی کھڑکی سے وہ نظر آ رہا تھا بیگ کو بند کرتا۔ وہ دراز قد تھا اور بے پناہ خوبصورت، اس کے چہرے پر 17 برس کی عمر میں بھی بچوں جیسی معصومیت اور دلکش آنکھوں میں حیرانی تیرتی تھی۔ ان کے دل میں جذبات کی طغیانی آ گئی، وہ سب کچھ بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، فلپ کی آواز سبری۔ عقیلہ بھی یہی کہنے آئی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اب ہمارے بیچ کوئی نہیں ہوگا۔ فلپ کی نگاہیں الٹی ہوئی تھیں، وہ نثار ہوتی نگاہوں سے بدر کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے نقش پی رہا ہو۔ اس نے بدر کو گلے لگا لیا۔ عقیلہ بھی گلے لگانے آئی تھی، مگر گلے لگانے کا یہ انداز، وہ بیٹے کا الوداعی بوسہ لینا چاہتی تھی، مگر جس طرح فلپ اس کا بوسہ لے رہا تھا، یہ اس طرح سے۔ بدر کی آنکھوں میں حیرانی، بے چارگی، بے بسی اور جبری مسکراہٹ تھی۔ یہ لبرلزم کے نام پر کھلی ڈلی باتیں اور ٹاپک ڈسکس کرنے کا زمانہ نہیں تھا۔ برائیاں موجود تھیں مگر کھلے بندوں نہیں۔ پھر بھی عقیلہ جو سمجھ رہی تھی، آیا وہ سچ تھا؟ کیا واقعی وہ پکارنا چاہتی تھی، روکنا، یا ان کا سیکرٹری انہیں ڈھونڈتا کوریڈور میں داخل ہو رہا تھا؟ وہ بالکل غائب دماغی کے عالم میں دبے قدموں مڑ گئیں، اور پھر میٹنگ، کھلی گفتگو، وہ سب میں مگن ہو گئیں۔ ہاں، دماغ پر مسلسل ایک دستک بے آواز تھی، مگر آنکھ کو دیکھی کو اپنا وہم قرار دے کر وہ پرسکون ہو گئی تھیں، یا پھر بے پناہ مصروفیت نے گہرائی جانچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ان کی جگہ کوئی دوربین، حساس گداز ماں ہوتی تو لمحے کے اندر کڑیاں جوڑ لیتی۔ انہیں بیٹے کا فلپ کے ساتھ جڑا رہنا یاد رہا۔ کبھی آنکھوں میں جھانکا ہوتا تو اس ہراساں کو بھی دیکھ لیتی جو ساری زندگی اس کے چہرے پر نقش بن کر نمایاں رہا، اور 3 ماہ بعد اپنے ذہن سے وہ معمولی سی گرا ذرا سی الجھن، تھوڑا سا وہم بھی جھٹک چکی جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فلپ ایڈرسن موقع پر ہی جان بحق ہو گیا۔ بدرالدین داڑیں مار مار کے رو رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی کندھا نہیں بچا تھا، اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اس کے پاس چھوٹا سچا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ عقیلہ اور محی الدین کو اس کے مرنے کا بے حد افسوس تھا، بے پناہ، بہت زیادہ۔ آپس میں 2 منٹ کی خاموشی اور چہ کے بعد وہ پھر زندگی میں مگن ہو گئے۔ ایک تنخواہ دار ملازم کے لیے وہ اور کیا کر سکتے تھے؟ وہ 5 سال بعد پھر تنہا تھا۔ 12 برس کا بچہ اور 17 برس کا بچہ یا نوجوان، اور 17 برس میں آپ فاتح بھی قرار پا سکتے ہیں، آپ مفتوح بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ بینچ پر پیر اوپر کر کے منہ چھپائے تنہا بیٹھا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اتنی شدید سردی تھی کہ آنسو شاید نکلتے ہی جم جاتے تھے۔ کیوں رو رہے ہو؟ اس کے گرد سریلی حیران آواز گونجی۔ تنہا ہو، بھوکے اور سردی لگ رہی ہے تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارا گھر نہیں ہے؟ اس نے جیسے جواب پا لیا، میرے پاس گھر ہے۔ اس کی آواز بوجھل تھی۔ دین وائی، ایسے کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ گھر جاؤ۔ اچنبے میں تمسخر آ گیا، وہ گرنے کے انداز میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس کا دل جیسے پھٹ گیا۔ تو اس میں کیا ہے؟ میرے گھر میں بھی کوئی نہیں، پر میں یوں نہیں روتی بچوں کی طرح۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ ہمیشہ سے اکیلے رہتے ہو؟ اس کے جملے سے اس کے رونے میں شدت پیدا ہوئی تو وہ چند پل خاموش رہنے کے بعد اس کے چہرے کے سامنے جھک کر نرمی سے پوچھنے لگی۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تمہارے ممی اینڈ ڈیڈی سب لوگ کہاں گئے؟ وہ اتنے بڑے لڑکے کا یوں بچوں والا رویہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ فلپ مر گیا، میں اکیلا، اس کے حلق میں گولے پھنس رہے تھے۔ یہ جملہ کہنا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ فلپ کون؟ تمہارا باپ یا فرینڈ؟ وہ قیاس کرنے لگی۔ میں نہیں جانتا وہ میرا کون تھا، لیکن اب میرا کوئی نہیں۔ وہ پھر شروع ہو گیا۔ او نو، رو مت، لو پیو، تم بہت دکھی ہو۔ میرا بھی کوئی نہیں، یہ تمہارے لیے۔ اس نے ایک بوتل اپنے لانگ کوٹ سے برآمد کی۔ اور یہ میرے لیے۔ اس نے گردن پیچھے کرا کر ایک بہت بڑا گھونٹ لیا۔ وہ حیرت سے کبھی اسے اور کبھی بوتل کو دیکھ رہا تھا۔ پیو پیو، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے یہ ہے۔ اپنے سنہری ارشاد کے بعد اس نے ایک اور گھونٹ چڑھایا۔ اس کا اعتماد اور بے فکری بدر کے لیے سہارا بنی۔ اس کے ہاتھ مکینیکی انداز میں آگے بڑھے۔ یہ اسکارلیٹ سے اس کی پہلی ملاقات تھی، اور محی الدین سہگل سوچتے تھے ایک بری عورت مرد کی زندگی کو، اور وہ تو اس رات خودکشی کے بارے میں سوچتے بدر کو از خود ہمدردی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ دن چڑھنے پر جب اس نے اسے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس نے بہت محدود زندگی گزاری تھی، پہلے بچپن میں نانی، پھر میڈ اور بعد میں فلپ۔ اسکارلیٹ جیسی لڑکی، یہ اس کی زندگی کا پہلا دن تھا شاید۔
وہ حسین تھی دنیا کی ہر شے سے زیادہ۔ اگر خوبصورتی کا انت ہوتا تو اس کے نام پر، وہ شاعر ہوتا تو دیوان کہہ دیتا، مصور ہوتا تو انگلیاں چبا ڈالتا، مگر ایسی تصویر بدر کچی مٹی کا ڈھیر تھا۔ موسیقار کے ہاتھ لگتا تو بانسری بن جاتا، قلمکار کے ہاتھ تو ایک لازوار تحریر بن کر ابھرتا، معمار اسے پاتا تو فلک بوز عمارت کھڑی ہو جاتی۔ وہ اسکارلیٹ کے ہاتھ لگ گیا تھا، وہ کچھ بھی بنانے کے ہنر سے نا واقف تھی، اس کی نازک انگلیاں جام بنانا جانتی تھیں۔ اس نے باقی کی ساری زندگی بدرالدین کے ہاتھوں سے پیمانے کا کام لیا۔ محی الدین سہگل ہوٹل کے VIP لانچ میں اپنے کچھ غیر ملکی پرانے دوستوں سے ملنے آئے تھے۔ بے فکری اور خوش دلی کے ساتھ گزرتا یہ وقت بہت طمانینت بڑھا تھا کہ ان کی نگاہ سمیع الدین پر پڑی۔ وہ 2 مردوں اور 2 عورتوں کے ہمراہ تھا۔ وہ ایک کارنر کی گئی صوفہ ارینجمنٹ پر بہت بے فکری اور فرصت سے بیٹھے تھے، اور ان کے درمیان تپائی پر نازک بڑے منہ اور نیلی گردنوں والے گلاس تھے، بے حد خوبصورت بوتلیں، شیشے کی چھوٹی سی بالٹی میں برف کے چکور ٹکڑے تھے۔ وہ سمیع کی مشاقی دیکھ کر ارد گرد کو بھول گئے۔ وہ چھوٹی سی چمٹی سے خالی گلاس میں برف کے ٹکڑے بھرتا، پھر ہچکیاں لیتی بوتل کو گلاس میں جھکا دیتا۔ وہ برف اور مشروب کے توازن سے آگاہ تھا، دونوں ٹانگیں سیدھی لمبی تھیں اور وہ صوفے پر نیم دراز تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا وہ دوستوں کے ساتھ بے حد خوش تھا۔ ان کے عین سامنے بیٹھی لڑکی نے بلو جینز کے اوپر سفید بنیان نما شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ سمیع نے جب اپنے لیے گلاس تیار کیا تھا تو اسے بھی دیا تھا۔ محی الدین ساری شگفتگی بھول گئے۔ دوستوں کو ہوں ہاں میں جواب دیکھ کر وہ اپنی پلیٹ پر یوں جھک گئے جیسے اب توجہ سے کھانا چاہتے ہوں، مگر نہیں، وہ ذرا سا ترچھا ہو کر کنکھیوں سے مسلسل کونے میں دیکھ رہے تھے۔ وہ سب جا رہے تھے، سمیع کے قدم متوازن تھے۔ وہ جس لڑکی کو سہارا دے کر برقی زینے سے اترنے لگا تھا وہ اسے پہچان گئے تھے۔ دوسری 9 عمر لڑکی کا چہرہ بھی جانا پہچانا تھا، اور مردوں میں سے 1 2 3 بار گھر بھی آیا تھا۔ ان کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی کہ وہ سمیع کو اس کے ساتھ جاتے نہ دیکھیں، اور ان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے جب وہ چاروں ایک بڑی گاڑی میں بیٹھے اور سمیع نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ کیا، کیوں، کیسے اور کب تک ایسی کھلی دعوت سے معذت کی جا سکے گی؟ اور اسکاٹ کے بعد وہ ایک اور شرابی عورت کو اپنی نسل کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ نہیں، قطعاً نہیں، کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ گرد و پیر سے بیگانہ، جبڑے بینچے، آنکھیں سکیڑے اندھیرے کو کھوج رہے تھے۔ وہ حالی و ذہنی کے عالم میں اب سر نفی میں ہلا رہے تھے، مگر کوئی انجان شخص بھی ان کے چہرے پر سرسری نگاہ ڈالتا تو سمجھ جاتا کہ وہ تناؤ کی کس کیفیت کا شکار ہیں۔ لیکن وہ خود ہی چونکے۔ ایسے ہی 1 2 بار وہ بدرالدین کے پاس بھی تو گئے تھے، قومی اداروں کے ساتھ۔ میں 20 سال کا ہوں، آپ مجھے مار نہیں سکتے، میں پولیس کو کال کر دوں گا، وہ حلق کے بل چلایا۔ محی الدین کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ ابھی تو انہیں صرف شانے سے پکڑا جھنجھوڑا تھا اور ایک تھپڑ مارا تھا، صرف ایک۔ لیکن نہیں، نو، آپ مجھے مار لیں، جتنا مرضی مار لیں، ہاتھوں سے۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، منہ میں جھاگ بہت چھل رہا تھا، اس پر جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ آپ اگر میرے چھوٹے چھوٹے پیسز بھی کر دیں، میں تب بھی اسکارلیٹ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میرے لیے پوری دنیا ہے اب، میرا اور کوئی نہیں، میری لائف میری اسکارلیٹ ہے۔ میں ممی کے بغیر رہا، میرا کوئی ڈیڈ نہیں۔ اور فلپ، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر کے رونے لگا۔ آئی ہیٹ یو ڈیڈ، چلے جاؤ میرے کمرے سے، وہ چیخا، پھر اگلے پل ہچکیوں سے رونے لگا۔ اپنے کھلے کف سے آنکھیں اور ناک رگڑتا وہ قابل رحم لگ رہا تھا۔ محی الدین گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھے۔ جب آپ کے بیڈ روم کے اوپر والے بیڈ روم میں تب آپ مجھے بچانے کیوں نہیں آئے تھے؟ تب میں چیخا بھی تھا اور میں نے آپ کو پکارا تھا، ڈیڈی ڈیڈی، ممی ممی، اب نہیں۔ میں تب تباہ ہو رہا تھا۔ آج جب میں ڈرنک کر کے گرتا پڑتا آیا ہوں تو آپ مجھے شرم کرنے کا کہتے ہیں اور خود بھی شرمسار ہوتے ہیں۔ اس وقت کیوں نہیں دیکھا جب میں اکثر تکلیف کے مارے لڑکھڑاتا آتا تھا؟ اسکارلیٹ مجھے تباہ نہیں کرے گی، میں آلریڈی برباد ہوں۔ اس نے میز پر مکہ برسایا اور بری طرح ہچکیوں سے رو پڑا۔ اور آپ کو خوشی ہوگی کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں اور فلپ سے نفرت نہیں کرتا۔ I love you فلپ، I miss you, I really miss you. Where are you? Come and see. ڈیڈ نے مجھے مارا، تم نے میرے ساتھ برا کیا، لیکن میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ You are my friend, my nature. I love you فلپ۔ وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے فلپ کو پکار رہا تھا۔ وہ میری بات سنتا تھا،
آپ جانتے ہیں میرا فیوریٹ فوڈ کیا ہے؟ فیوریٹ کلر؟ مجھے سردی پسند ہے، میں میٹھا پسند نہیں کرتا۔ میرا فیوریٹ گیم کون سا ہے؟ بتائیے، میں گوشت نہیں کھاتا، اونلی فش۔ وہ میرے ساتھ کھیلتا تھا، باتیں کرتا تھا، ہم بکس پڑھتے تھے اور فلم دیکھتے تھے۔ وہ میری ہر بات مانتا تھا۔ ایک بار میرا ہاتھ چل گیا تھا، ڈیڈ یاد کریں، بے دہانی میں گرم روٹی سے، اور آپ سو سیڈ۔ ہوش میں رہا کرو، اب لگاؤ بیڈنول وغیرہ، کہہ کر چلے گئے۔ فلپ جگہ تھا ساری رات میرے ساتھ۔ وہ پھونکے مارتا تھا، وہ برف جیسا ٹھنڈا پانی ڈالتا تھا، مجھ سے زیادہ تڑپ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا اتنی محبت کے جواب میں۔ ہچکی، اگر اس نے تھوڑا ہچکی، کوئی بات نہیں، اس نے محبت دی اور بدلے میں مجھ سے مجھے لے لیا۔ آپ نے نفرت کے سوا کچھ نہیں دیا، اور میں آپ کو اپنی محبت نہیں لینے دوں گا۔ مجھے بھیج دیا تھا اس کے ساتھ، پھر وہ مر گیا۔ وہ میرا کینسر زدہ ہاتھ تھا، درد تکلیف اپنی جگہ، مگر میں اسے گنوانے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ اب چیخ نہیں رہا تھا، جیسے خود سے ہم کلام تھا۔ ٹھنڈی رات تھی، اس نے مجھ سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور پانی پلایا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں دکھی ہوں۔ یہاں لوگ پالتو کتے کے مرنے پر افسوس کرنے آتے ہیں، میرا تو باپ مر گیا تھا۔ محی الدین کے جسم کا رواں رواں اکڑ گیا۔ میں اسکارلیٹ کے بغیر ایک پل نہیں جی سکتا۔ آپ چلے جائیں، میں جا رہا ہوں اس کے پیچھے۔ وہ اتنی رات کو کہاں جائے گی؟ اسے ایک دم یاد آیا تو بے چینی کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ میں جاتا ہوں۔ وہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہوئے نکلنے لگا۔ رکو رکو بدر، محی الدین اس کے پیچھے لپکے۔ راستے کی تپائی اور گری چیزوں نے لڑکھڑا دیا۔ اس کا باپ عیسائی تھا اور اس کا مذہب کوئی نہیں بدر، تم برباد۔ مذہب کون سا مذہب؟ میرا مذہب کون سا ہے؟ مجھے کبھی بتایا آپ نے؟ اور فلپ کہتا تھا مذہب کچھ نہیں، محبت ہونی چاہیے، اور اسکارلیٹ کہتی ہے انسانیت ہونی چاہیے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی بتایا؟ اس نے انہیں لاجواب کر دیا۔ اور بورڈنگ میں سسٹر کلویا نے کہا تھا، اور گرینڈ مدر نے مجھے وہ کلمہ یاد کروایا تھا، جب مرنے لگوں گا تو، لیکن ابھی میں جا رہا ہوں۔ اسکار کہاں ہوگی؟ وہ سب بھول کر باہر لپکا اور کھلے دروازے سے ٹھنڈے سے بوجھل ہوا محی الدین سیگل کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ پہلے غلط قدم کے پیچھے بدر الدین کی بے خبری تھی، مگر دوسرے غلط قدم کو اس نے خود اٹھایا۔ مگر وہ خوش تھا اور اسکارلیٹ خوش تھی، اور خوشی کے لیے اس کا کال تھا، بس خوش رہنا چاہیے، خوشی ہو، خواہ کسی بھی راستے سے ملے۔ اور اسکارلیٹ نے ہر طریقے سے، خواہ صحیح تھا یا غلط، خوشی سمیٹی اور بدر اس کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ اسکارلیٹ بدر کے وجود پر لباس بن کر چھا گئی تھی، کالا دھواں بن کر آنکھوں میں بڑھ گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں سر پیٹ بھاگنے میں ماہر تھی، اور بدر کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ محی الدین کچھ نہ کر سکے، ناکام لوٹ آئے۔ انکشافات میں بم دھماکے جتنی شدت تھی، ان کے وجود کے پرہچے اڑ گئے تھے۔ عقیلہ کو بتایا تو برسوں پہلے کی ایک رات اپنی جزیات کے ساتھ روشن ہو گئی، الجھن سلجھ گئی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاڑی گزر چکی تھی، پٹری چمک رہی تھی۔ ان دونوں کے نزدیک بدر برباد ہو چکا تھا، اور اب کوئی راہ نہیں۔ بدر نے بھی اپنی بربادی کو آبادی سمجھ لیا تھا۔ اب احساس نہیں تبدیلی آئی جب سمیع الدین اس کی گود میں آیا۔ کیلاش کو پورا یقین تھا، وہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اسے ڈھونڈنے میں جٹا ہوا تھا، اور اتنے لوگ اسے ڈھونڈنے نکلے تھے کہ بھوسے کی سوئی ہوتی تو بھی ہاتھ آ جاتی، مگر مقام حیرت تھا کہ اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ یہ سوال جواب کی طلب میں سب ہتھوڑے کی طرح ضرب لگاتا تھا۔ کیلاش کے اعتماد کی منظر ڈھہ گئی جب گھڑی 10 بجنے سے آگے سے رک گئی۔ ایڈورڈ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے پاسپورٹ کی مدت آج شام تک کی ہے۔ اس کے بے حد منع کرنے کے باوجود ایڈورڈ نے شام کے پھیلتے سایوں میں یہ خبر سفارت خانے تک پہنچائی اور متعلقہ تھانے میں رپورٹ کرائی کہ کس طرح وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اب ایک پولیس پارٹی بھی اسے ڈھونڈنے کو تیار تھی۔ کیلاش سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ اگر نہیں تو کم از کم باڈی تو ملے، اور اسے دنیا کو کیسے کیسے جواب دینے ہوں گے، اور وہ کن کن مصیبتوں میں پھنس سکتا ہے۔ مصیبتیں مسئلہ نہیں، مگر اسے عزیز دوست کی بے حد چنتا تھی۔ وہ کہاں ہوگا؟ کس حال میں ہوگا؟ اس نے کچھ کھایا پیا ہوگا؟ وہ زندہ تو ہوگا نا؟ وہ زندہ تھا، اور جو کچھ تھا کھا چکا تھا، اب سب کچھ پی چکا تھا۔ اس کی حالت غیر تھی۔ وہ ریت میں اٹا بوت دکھتا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ رات کی ہلکی ٹھنڈک میں اس نے دن نکلنے کی خواہش کی تھی، اور یہ دن اس کی زندگی کا سب سے خراب دن تھا۔ اس نے عرب کے صحرا میں بھی شاید ایسی دھوپ نہیں دیکھی تھی۔ وہ قطعاً پریشانی کا شکار نہیں تھا، اس حوالے سے کہ اسے ڈھونڈا نہیں جا رہا ہوگا۔
اسے کیلاش کی دوستی پر فخر تھا، یقین تھا، لیکن اس نے اب تک اسے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ وہ اس تک پہنچا کیوں نہیں؟ وہ کہاں تھا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ اور ایڈورڈ اور سورج اور کین، وہ وہیں ہوں گے۔ مجھے جیب میں ہی رہنا چاہیے، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے، یہ ان کا علاقہ ہے، مجھے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب صورتحال تھی۔ سورج اپنی حدت کو تپاتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ دن بھر کی شدید گرمی کے بعد ٹھنڈک رگوں پہ میں سرور دینے لگی تھی، پر ایک تاریک رات، دوسری تاریک رات، اس نے بے حد ضبط کرنے کے بعد پانی کے 3 بڑے گھونٹ بھر لیے تھے۔ وہ سیراب ہونا چاہتا تھا، مگر اتنا تو وہ محسوس کر چکا تھا، اسے یہ رات بھی یہاں جیپ میں گزارنی ہے، اور جیپ میں پیٹرول تھا، مگر وہ شام ہوتے ہی چلنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جیپ میں بیٹھے بیٹھے اس کے پیر اور کمر اکڑ گئی تھی، مگر وہ اترنا نہیں چاہتا تھا۔ عجیب و غریب کیڑے، چھپکلیاں اور باشت برقع سانپ اور مٹی جیسے رنگ کے سانپ، یہاں اس کے علاوہ حشرات الارض بھی تھے۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اسے اپنا بستر یاد آ رہا تھا جہاں وہ ٹانگیں سیدھی کر سکے۔ وہ ایک بے حد خوبصورت چہرہ اور کسی دوسرے کی بے حد چمکتی آواز، چمکیلی آنکھیں، دل مسو لینے والی مسکراہٹ، اور محبتوں اور حسرتوں سے عبارت 2 اور آنکھیں جو طلب اور مایوسی کے اندھیرے میں ڈبڈبائی جاتی تھیں۔ ان آنکھوں میں حسرت تھی، ناکامی اور مایوسی، پچھتاوے تھے، اور وہ انہیں تو جھیل کر انگلینڈ سے یہاں آیا تھا۔ وہ اس تاریک رات کو، تنہائی کا ڈر، خوف، بھوک، پیاس، سب کو بھول گیا۔ اس نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا، کچھ چیزیں اس کے دماغ میں واضح نہیں تھیں، اور اسے ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی تھی۔ وہ اپنی رائے اور فیصلوں میں آزاد تھا، مطمئن تھا۔ مگر آج کی رات اگر کسی کے بارے میں خوب سوچ لیا جاتا، کچھ جملوں کو یاد کر لیتا، یوں ہی خواہ مخواہ رائے بدلنے کو کون کہہ رہا تھا؟ چلو یہ کام ہی کر لیا جائے تو کیسا؟ اس کے کام کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ صبح آ کر وہ گویا ساری درازیں خالی کر کے اپنی میز میں ڈال لیتی تھی۔ کتابیں، کاغذ، اخبار، ڈائری، سیریز، اور نہ جانے کون کون سی الا بلا سب چیزیں واپس ان کی جگہ پر پہنچا کر وہ تسلی سے اپنے گھومنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جیک نے اس سے آف کرنے کا پوچھا تھا، اس نے کچھ دیر کا کہہ کر اسے ٹالا۔ اسے واقعی کچھ وقت درکار تھا۔ اب وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں پھیر رہی تھی، اور کاش اتنا ہی آسان ہوتا اسے ڈھونڈنا۔ ایک ٹچ کی دیر تھی اور اس کا چہرہ اسکرین پر روشن ہو گیا تھا۔ بے پناہ وجیح چہرہ، یہ کوئی تازہ تصویر تھی۔ وقت نے اسے ڈھایا نہیں تھا۔ وہ کل بھی قیامت تھا، اور آج بھی دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر سکتا تھا، کر رہا تھا بھائی۔ اور نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ اس نے کونی میز پر رکھی اور گال ہاتھ پر ٹکاتے ہوئے اسکرین کے نزدیک ہو گئی۔ مذکورہ پوز میں وہ کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ بغور دیکھنے پر لگتا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا ہے۔ وہ طویل سانس بڑھتی پیچھے کو ہو گئی۔ تو وہ جو اس گمان میں تھی کہ یہ خبر غلط ہوگی، یا پھر یہ کہ وہ اب تک مل گیا ہوگا، سوئی تو نہیں تھی نا؟ ایک ذی ہوش پورے قد کاٹ کا انسان، مگر دونوں انداز سے درست ثابت نہ ہوئے۔ وہ ہنوز گم شدہ تھا۔ بچپن میں کبھی مسجد سے کسی بچے کی گمشدگی کا اعلان ہوتا تھا۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ ایک بچہ جس کی عمر اور وہ سارے گھر والوں سے چھپ کر رضاکارانہ طور پر گلی میں نکل آتی، سارا علاقہ چھان مارتی، یہاں تک کہ حدود سے باہر نکل جاتی۔ ایک دن ممی ڈیڈی نے پکڑ لیا، ایسے تو تم خود گم ہو جاؤ گی۔ نہیں، وہ بے پرواہی سے نفی میں سر ہلا دیتی، مجھے اپنے گھر کا راستہ آتا ہے، اور ڈیڈی کے آفس کا ایڈریس، اپنے اسکول کا ایڈریس اور فون نمبر بھی یاد ہے۔ میں نہیں گم سکتی۔ اسے خود پر بھروسہ ہوتا۔ ڈیڈی فخر سے مسکراتے، البتہ ممی ہر کار بوری میں بند کر کے لے جاتے ہیں، بے وقوف، ہاتھ پیر توڑ کر بھیک منگواتے ہیں۔ ارے واہ، کیوں؟ کسی میں ہمت ہے جو مجھے بوری میں بند کرے؟ میں خود ہر کار کو بوری بند کر کے سمندر میں پھینک آؤں۔ اور وہ ایسا کر بھی سکتی تھی۔ اعلان والے گمشدہ بچوں کو بھی ڈھونڈ لاتی جو کہیں کھیل میں مگن ہوتا۔ بچہ اپنے ماں سے لپٹتا اور اسے انعام سے نوازا جاتا۔ تو کیا وہ آج بھی اٹھے اور خود سے جا کر ڈھونڈنا شروع کر دے، اور اگر وہ جائے گی تو ڈھونڈ لے گی؟ یہ تو طے تھا، مگر جو گم ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یا وہ جو پیچھے رہ کر راہ تکتے ہیں وہ، اور اس کے پیچھے والے بھی تو ایسے ہی اذیت میں ہوں گے جیسے وہ تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے جس پر تحقیق کی جا سکتی ہے، اور وہ تحقیق سے پہلے ایک کام اور بھی تو کر سکتی ہے، گمشدہ کے گھر فون کرے اور پوچھ لے کہ کن حالوں میں ہیں۔ مگر بہت سال پہلے اس نے بنا کسی سبب کے ہی رابطے توڑ ڈالے تھے۔ بعض اوقات رشتے اتنے سرسری ہو جاتے ہیں کہ ذکر سے بھی جاتے ہیں، اور بعض اوقات باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس پر اگر ملاقاتیں بھی کم ہو جائیں تو اب تک اسی پرابلم کو لیے بیٹھی ہوں۔
وہ بری طرح چونکی، اسے پتہ ہی نہ چلا، نہ جانے کب جیک دروازہ کھول اندر آ گیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے غم و اندوہ کے تاثرات کو مٹانے کی کوشش کی۔ پرابلم تو ہے نا جیک، مل جائے گا یار۔ وہ بالکل فکر مند نہ تھا، لیکن جب تک نہیں ملتا اس نے اسے لاجواب کر دیا۔ تم اتنی جلد ہمت ہارنے والی ہو تو نہیں؟ ہاں، اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ہوں تو واقعی نہیں، آج گھر جانے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سارا دن جاں فشانی سے کام کرتی تھی، مگر چھٹی ہوتے ہی یوں بھاگتی تھی جیسے جیل سے چھوٹی ہو۔ کافی چلے گی؟ نہیں۔ اس نے اپنا بیگ وغیرہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں چلوں گی، اور گھر جا کر پھر سے پریشان ہوگی۔ اس کا اشارہ اسی گمشدگی کی طرف تھا اور وہ ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ ہاں، وہ گھر پہنچ کر اپنے نرم گرم بستر پر بیٹھ کر نئے سرے سے خوب سارا پریشان ہونا چاہتی تھی، سوچنا چاہتی تھی۔ وہ مل جائے گا ڈیئر۔ وہ بہت خطرناک علاقہ ہے جیک، اور بہت خطرناک ملک۔ تم اندازہ کر سکتے ہو وہ کس طرح کی مشکل میں پھنس سکتا ہے۔ انڈین بارڈر فورس تو کبوتر تک کو ایکس رے مشین میں ڈال دیتی ہے۔ باقاعدہ مترجم بھرتی کر لیے ہیں اگلوں نے، جو اردو پڑھ کر مطلب بتائیں۔ تمہیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا لہجہ اور آواز دونوں بہت تیز ہو گئے، بلکہ صاف کہیں تو وہ متوحش لگنے لگی تھی۔ میں یہ سب جانتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، بلیو می۔ جیک نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے جیک کو دیکھا، پھر اس کی پرخلوص گرفت کو۔ ہاں، اسے ایسے ہی ڈارس کی ضرورت تھی، اور اتنے ہی تیقن کی۔ میں نے معلومات کر لی ہیں۔ کوئی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا۔ عوامی فکر سے زیادہ یہ ملکی سطح پر بھی بڑا اہم ایشو بن گیا ہے۔ تم نے نیٹ پر چیک نہیں کیا؟ ہر جگہ اس کی جلد از جلد تلاش کے لیے بہت زور دیا جا رہا ہے۔ انڈین آرمی کچھ نہیں کرے گی تو انٹرنیشنلی اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ فکر مند مت ہو۔ فکر تو ہوتی ہے جیک۔ اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں باغور دیکھا۔ پلیز۔ جیک نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس طرح سے میری آنکھوں میں مت جھانکو، ورنہ مجھے اپنے دل کی فکر کرنی پڑ جائے گی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اگر اس طرح کا مزید کوئی اور جملہ کہا تو تمہیں اپنے سر کی بھی فکر کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس نے پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ او نہیں، پلیز مجھے بخش دو۔ وہ فوراً غائب ہو گیا۔ ہر بار یہی لگتا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ دوست واقعی نعمت ہوتے ہیں۔ اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دوست؟ وہ کس حال میں ہوگی؟ سمیع الدین نے اپنے لیے اپنی پسندگی کی زندگی چنی تھی۔ وہ ہوش مند تھا، کامیاب و کامران۔ اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو والدین کی حالت معاشرے کے اعتبار سے باعث شرم نہیں تھی، مگر ایک الجھن تو تھی نا۔ وہ 18 برس کا ہوا تو خود مختار تھا۔ اس کے پاس پیسے اور علم و عقل کی کمی نہیں تھی۔ وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھا۔ وہ ہرگز نیکوکار نہیں تھا، مگر ماں باپ جیسی بدکاری اور بے ہوشی سے بھی دور تھا۔ اس نے اپنے دل کا حال کبھی کسی سے نہیں کہا، بلکہ اس نے کبھی کسی کو اتنا قریب آنے ہی نہ دیا کہ کوئی حد بندی سے آگے بڑھے۔ اور محی الدین سیکل اس وقت اسی حد بندی کو پھلانگنے کے لیے اس کے کمرے کے کمپیوٹر کے سامنے رکھی گھومنے والی کرسی پر بیٹھے تھے۔ نتیجہ جانے کیا ہو، لیکن ایک سوال، ایک ہمت، ایک کوشش، ایک خواہش۔ سمیع الدین ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ اسے خفا نہیں کرنا چاہتے تھے، بھڑکانا بھی نہیں۔ انہیں انڈیا لینا تھا، قائل کرنے کی بھرپور کوشش۔ ہم دونوں یعنی میں اور عقیلہ جانتے ہیں کہ ہم نے تمہاری زندگی میں ایسا کوئی کردار ادا نہیں کیا کہ ہم حق جتائیں یا فیصلہ سنائیں، بلکہ الٹا ہم تمہارے ممنون ہیں کہ عمر کے ان آخری دنوں میں تم یہاں ہمارے پاس آ کر رہ رہے ہو، ہماری آنکھوں کو سکون دینے کے لیے۔ ان کی آواز گھٹ گئی۔ نہیں گرینڈپا، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی شکایت؟ وہ بہت نرمی مگر استحجاب سے پوچھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر ہمت مجتمع کرتے رہے۔ ہمارے پاس شکایت اور خواہش دونوں کا حق نہیں ہے، مگر لیکن ایک منٹ، اگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر یکدم خوفزدہ ہو گئے۔ دیکھو، وہ عجلت سے بولنے لگے، اگر میری بات بری لگے یا تم ماننا نہ چاہو تو تم ہمیں چھوڑ تو نہ جاؤ گے؟ ان کی آنکھوں سے ہراس جھلکنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کہیے مجھے آپ ہی کے پاس رہنا ہے۔ وہ بے حد ملائمت سے بولا اور اپنی کرسی ان کی کرسی کے نزدیک اور عین سامنے کر لی۔ تمہاری ماں نہیں، تمہارا باپ۔ اس کے چہرے پر سر تاثرات آن ٹھہرا۔ میرا مطلب ہے وہ دونوں جیسی زندگی انہوں نے گزاری یا گزار رہے ہیں، وہ کبھی بھی صحیح نہیں تھی۔ بدر کے برباد ہونے میں یقیناً میرا ہاتھ رہا ہوگا، اور تمہاری ماں کے پیچھے بھی وجوہات ہوں گی۔ ان کی تمام زندگی تمہارے سامنے ہے، ہر بات۔ لیکن وہ رک گئے اور ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بے بسی سے در و دیوار کو گھورنے لگے۔ میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن میں نے تمہیں پہلے بھی مگر اس روز وہاں ہوٹل میں فرینڈز کے ساتھ دیکھا تھا۔
سمی کی چڑی بویں ڈھلک گئیں۔ اس نے پرسکون ہو کر اپنے بازو سینے سے لپیٹ لیے۔ وہ دوستوں کی گیدرنگ تھی، وہاں ان کے حساب سے میں اس حد تک نہیں جاتا کہ کھایا پیا سر پر چڑھ جائے۔ اس نے ٹھوس لہجے میں بات ہی ختم کر دی۔ محی الدین سہگل لاجواب ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی ٹھہر گئی۔ شکایت آپ کر چکے، اب خواہش بتائیے۔ اس نے اپنی دلنشیں مسکراہٹ سے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کہنا۔ ان کے پاس مناسب الفاظ کا فقدان ہو گیا۔ دراصل تم جن لڑکیوں کے ساتھ تھے، میں نے بہت جگہ تمہارا نام ان کے ساتھ جڑا دیکھا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ایسی کیٹیگری کی کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرو، خاص طور پر وہ جو بالکل مدہوش تمہارے کندھے سے لٹکی تھی۔ وہ تو اور کوئی اور بھی، میں تمہارے لیے ایک الگ سرکل کی لڑکی لانا چاہتا ہوں جو نسلوں کی امین ہو، جو خاندان کو بنائے، ایک صحیح انتخاب۔ سمی نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات کاٹی۔ میں ان میں سے کسی کو بھی اپنی زندگی میں اس حد تک شامل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ قطعیت سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شیشے کی دیوار کے پار غیر مرئی نقطوں کو تکنے لگا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں سکڑی ہوئی تھیں، ماتھے پر سوچ کی گہری لکیریں، ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ جیسے خود کلامی کر رہا تھا۔ میرے دماغ میں لائف پارٹنر کا خاکہ کلیئر ہے، میں الگ الگ کر کے خصوصیات نہیں گنوا سکتا، مگر اس نے اپنے ہونٹوں کو اتنی سختی سے کچلا کہ زبان پر نمک کا احساس ابھر آیا۔ اس کے چہرے پر موت جیسی مردانی آ رکی تھی، مگر وہ ہر اعتبار سے ماں کا الٹ ہونی چاہیے۔ مجھے تو اب تک نہیں ملی، اگر آپ کو ملے تو لے آئیے۔ وہ رکا، اور میرے ساتھ نظر آنے والی عورتیں۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ محی الدین سہگل کا سارا وجود کان بن کر متوجہ ہو گیا۔ ایک غیر انجان مرد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی عورتیں کون سا سکون پاتی ہیں؟ کس چیز کی تسکین ملتی ہے؟ کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا خود کو بے مایا کرتی ہیں؟ اس وقت بھول جاتی ہیں ہر چیز، اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کہاں ہوتے ہیں سب لوگ، یہ عورتیں؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سر جھٹکا، جیسے حاضر ہوا۔ آپ میرے لیے خالص نکھری ستھری سچی لڑکی لائیے گا، جو جسم و جان سے، دماغ سے، ہر پہلو سے پاکیزہ ہو۔ آپ میرے لیے وہ دور فلک پر جیسے شبی کھوج رہا تھا۔ محی الدین سہگل ہوا میں اڑ رہے تھے، ہلکے پھلکے، وہ جھوم رہے تھے ایک فتح کے نشے سے، ایک کامیابی۔ واہ! باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔